नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ और मरियम नवाज के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इस नाकाबिले यकीन वाक़े से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को सजाए मौत के मुतल्लिक क्या अंदोनाक और तकलीफ दे नोयत का फैसला सामने आया है। इस तहरीरी फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में दो जनरल्स जो कि हाजिर सर्विस जनरल्स हैं, उनकी और इमरान खान साहब से जुड़ी अडयाला जेल से किस किस्म की वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो का क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। एक बड़ी सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो आज के दिन में लीक होकर कैसे वायरल हुई, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान क्यों खड़ा कर दिया, ये क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 11 मिनट पहले क्या हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। इस खबर से आपको ये भी पता चलेगा कि इस वक्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक एस्टैब्लिशमेंट और GHQ के लेवल पर क्या मुबैना फार्मूला अंडर डिस्कशन है। इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन लेकिन तस्दीक शुदा खबर से आगाह करते हैं। आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ को अमलन गेट आउट क्यों कहा और उसके बाद 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, नवाज शरीफ की दुर्गत क्यों बनाई गई और इस दौरान कौन से दो जनरल उस वक्त मौजूद थे, यानी जिस वक्त नवाज शरीफ की दुर्गत बनाई जा रही थी। ये दो किरदार और इस पूरे वाक़े की जो तफसील है ये आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी हाउस को एक इंतहाई गैर मामूली पैगाम मिला, यानी पाकिस्तान के अंदर आर्मी हाउस आर्मी चीफ की रिहाइशगाह को कहा जाता है जो कि रावलपिंडी में है। तो इस आर्मी हाउस में नवाज शरीफ का एक इंतहाई गैर मामूली पैगाम रसीव हुआ। ये पैगाम बहुत से हलकों के लिए बहुत सरप्राइजिंग था। अब ये पैगाम असल में आर्मी चीफ के लिए था और जब आर्मी चीफ को ये पता चला कि नवाज शरीफ ने उनके लिए ये पैगाम छोड़ा है तो वो भी इस पैगाम पर बहुत हैरान हुए, क्योंकि कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि नवाज शरीफ जो कि एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उनकी जानिब से आर्मी चीफ को इस किस्म का पैगाम भेजा जा सकता है। इसलिए पूरे GHQ के लिए ये एक बहुत सरप्राइजिंग और नाकाबिले यकीन नोयत का वाक़या था। अब ये जो पैगाम है, इस पैगाम में नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ये मैसेज कन्वे किया कि वो उनसे एक मुलाकात करना चाहते हैं। ये मुलाकात वो रावलपिंडी में नहीं करना चाहते, ये मुलाकात वो GHQ में नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ ने ये मैसेज कन्वे किया कि ये मुलाकात मैं आपसे इस्लामाबाद में भी नहीं करना चाहता, बल्कि आप इस मुलाकात के लिए लाहौर आएँ। अब ये मैसेज ऑफ कोर्स आर्मी चीफ के लिए बहुत हैरानकुन था कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसके ऊपर मुलाकात के लिए नवाज शरीफ इस्लामाबाद नहीं आ सकते, या नवाज शरीफ जो हैं ये मुलाकात रावलपिंडी में GHQ में या ISPR में या किसी और जगह पर नहीं कर सकते, बल्कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ये कहा कि आप मुझसे मुलाकात के लिए लाहौर आएँ और लाहौर में मेरे घर पर ये मुलाकात होगी। अब जिस वक्त नवाज शरीफ ने बार बार इंसिस्ट किया, नवाज शरीफ ने बार बार पैगामात भिजवाए, तो उसके बाद आर्मी चीफ लाहौर चले गए। आर्मी चीफ जब लाहौर पहुँचे तो उसके बाद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात में फिर वो कुछ हो गया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि आर्मी चीफ की जानिब से नवाज शरीफ को अमलन गेट आउट कहा जाएगा और आर्मी चीफ के सामने नवाज शरीफ की इस तरह की दुर्गत बनेगी। उस वक्त यानी जिस वक्त नवाज शरीफ की अमलन ये दुर्गत बन रही थी तो कौन से दो किरदार और वहाँ मौजूद थे, इसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जैसे ये मुलाकात शुरू हुई, नवाज शरीफ ने पहले तो आर्मी चीफ की खुशामदें शुरू कर दी। यानी वैसे तो नवाज शरीफ नाम नहाद मज़ामती बने हुए हैं,
لیکن اس ملاقات کے اندر اوڈو نے آرمی چیف کی اور فوجی قیادت کی خوش آمدید کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اوڈو نے آرمی چیف سے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ یہ ایک ایسی خواہش تھی جسے سن کر آرمی چیف حیران پریشان رہ گئے، اور وہ کبھی امیجن نہیں کر سکتے ہوں گے کہ نواز شریف کی جانب سے ان سے اس قسم کی خواہش کا اظہار کیا جائے گا۔ اب جس وقت آرمی چیف کو یہ پتا چلا کہ نواز شریف ان کے سامنے کس قسم کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں یا کس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آرمی چیف کا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ ملاقات نسبتاً بہتر ماحول میں شروع ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی نواز شریف نے اپنی اس مجرمانہ خواہش کا اظہار کیا، آرمی چیف کا موڈ بدل گیا۔ آرمی چیف کے ساتھ ہونے والی یہ جو ملاقات تھی یہ ایک تلخ ماحول میں بدل گئی، لیکن یہاں سے اس معاملے میں ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی اور ایک بہت ہی ڈرامائی نوعیت کا ٹوسٹ آ گیا۔ اور وہ ٹوسٹ یہ آیا کہ اس ملاقات کا ایک اور فیز طے پا گیا، اس ملاقات کا ایک اور مرحلہ طے پا گیا، کیونکہ نواز شریف نے آرمی چیف کو جس قسم کے ان کے سامنے مطالبہ رکھا یا جس طرح کی خواہش کا اظہار کیا، اس خواہش کو پورا کرنا آرمی چیف کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور اٹیمپٹ کی گئی، اور اس اٹیمپٹ میں جو واقعہ ہوا وہ ایک ناقابل یقین واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا واقعہ بن گیا، اور اس ایک واقعے سے یہ پتا چلا کہ نواز شریف کی دو کرداروں کے سامنے کیسے درگت بنی۔ اس پورے واقعے سے جڑا ایک ویڈیو کلپ بھی آپ کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب آرمی چیف نے نواز شریف کے اس مطالبے یا اس خواہش کو ماننے سے انکار کیا، تو اس کے بعد اسلام آباد میں آرمی چیف کے حوالے سے ایک اور ناقابل یقین ہیپننگ ہوئی، اور وہ ہیپننگ یہ ہوئی کہ اس مرتبہ انہیں شہباز شریف کی جانب سے ایک پیغام بھجوایا گیا۔ اب شہباز شریف کو یہ پتا تھا کہ آرمی چیف اور نواز شریف کے درمیان لاہور میں نواز شریف کے گھر پر کیا ہوا ہے، کس طرح سے نواز شریف کو عملاً گیٹ آؤٹ کہا گیا۔ تو اس کے بعد شہباز شریف فائر فائٹنگ کے لیے آئے۔ شہباز شریف نے آرمی ہاؤس ایک پیغام بھجوایا، اور اس مرتبہ شہباز شریف نے آرمی ہاؤس میں جو پیغام بھجوایا اس میں آرمی چیف کو ایک اور مقام پر بلایا گیا، یعنی آرمی چیف کو ایک اور مقام پر آنے کی دعوت دی گئی، اور یہ ایک ایسا مقام ہے جو کہ اسلام آباد سے تقریباً 52 کلومیٹر دور ہے۔ اب آرمی چیف کو جب شہباز شریف کا یہ پیغام ملا تو یہ پیغام بھی ان کے لیے بہت حیران کن تھا، کیونکہ ایک طرف ان کو یہ پتا تھا کہ جب وہ لاہور گئے، جب ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں نواز شریف نے کس قسم کی غیر قانونی غیر آئینی حرکت کی، کس قسم کی مجرمانہ فرمائش کی، تو اس لیے آرمی چیف کو پتا تھا کہ شہباز شریف اب جو ان کو کال کر رہے ہیں، اب جو ان کو ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، اس کا تعلق بھی نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ملاقات سے ہی ہوگا۔ بہرحال چونکہ شہباز شریف نے بھی بار بار اصرار کیا، اس لیے آرمی چیف نے اس ملاقات کی دعوت قبول کر لی، جو کہ اسلام آباد سے 52 کلومیٹر دور ایک مقام پر ہوئی۔ آرمی چیف نے اسلام آباد اور راولپنڈی سے آل دا وے 52 کلومیٹر دور اس مقام پر ٹریول کیا۔ یہاں پر شہباز شریف پہلے سے موجود تھے، شہباز شریف کے کچھ ساتھی بھی اس مقام پر موجود تھے، لیکن آرمی چیف اور شہباز شریف کے درمیان یہ جو ملاقات تھی یہ ایک 1 on 1 ملاقات تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ شہباز شریف کی جانب سے ان کے کوئی سیاسی ساتھی اس ملاقات میں شریک ہوں، اور دوسری جانب ایسا بھی نہیں تھا کہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی ٹیم یا کوئی اور جنرل اس ملاقات میں شریک ہو۔ یہ ایک 1 on 1 ملاقات تھی، اور تقریباً 37 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی۔ اب یہ ملاقات جس وقت شروع ہوئی تو اس ملاقات کے شروع میں ہی شہباز شریف نے آرمی چیف کو نواز شریف کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا میسج پہنچایا، اور شہباز شریف نے آرمی چیف کو یہ کہا کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جس قسم کی خواہش کا اظہار انہوں نے لاہور میں آپ سے کیا، آپ ان کی اس خواہش کا احترام کریں، آپ ان کی اس خواہش کو مانیں، کیونکہ اگر آپ ان کی اس خواہش کو مانیں گے تو یہ ہمارے درمیان بہترین تعلقات کا ایک نیا باب رقم کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس خواہش کو نہیں مانیں گے، اگر آپ اس مطالبے کو یا اس مجرمانہ خواہش کو نہیں مانیں گے تو انہوں نے تاثر یہ دیا کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میٹنگ روم میں،
اس کے متعلق جو تفصیلات سامنے آئیں وہ بہت ہی حیران کن ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تباہ کن قسم کی تفصیلات اس کے بعد اس میٹنگ کے حوالے سے سامنے آئیں، کیونکہ آرمی چیف نے شہباز شریف کو بھی عملاً شٹ اپ کال دے دی۔ جب شہباز شریف نے نواز شریف کا یہ میسج آرمی چیف کو پہنچایا تو آرمی چیف اس پر برہم ہو گئے اور آرمی چیف نے شہباز شریف کے منہ پر انہیں صاف انکار کر دیا۔ اب وہ خواہش کیا تھی جو کہ نواز شریف نے آرمی چیف کے سامنے رکھی تھی، اور شہباز شریف نے کیا میسج پہنچایا تھا آرمی چیف کو جس پر وہ برہم ہوئے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف کو ایک بیش قیمت تحفہ دیں۔ نواز شریف نے اس بیش قیمت تحفے کے لیے کروڑوں روپے مختص کیے اور اس کے بعد آرمی چیف کو یہ پیغام دیا کہ آپ مجھ سے یہ تحفہ لے لیں۔ جب آرمی چیف نے یہ تحفہ نواز شریف سے لینے سے انکار کیا تو اس کے بعد شہباز شریف کو استعمال کیا گیا، کیونکہ شہباز شریف بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں اور نواز شریف کا یہ خیال تھا کہ شہباز شریف آرمی چیف کو کنونس کر لیں گے اور شہباز شریف کے کہنے پر آرمی چیف یہ تحفہ ضرور قبول کر لیں گے۔ لیکن آرمی چیف نے نواز شریف کے بعد شہباز شریف کو بھی عملاً شٹ اپ کال دی، ان کو بھی گیٹ آؤٹ کہہ دیا، اور اصل میں یہ جو تحفہ تھا یہ ایک بیش قیمت کروڑوں روپے کی گاڑی کا تحفہ تھا جو کہ نواز شریف نے سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کو لاہور کی ملاقات میں دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد یہی تحفہ شہباز شریف نے مری میں سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کو دینے کی کوشش کی، اور یہ ایک ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے جو کہ ایک ایسی کتاب میں لکھا گیا جو کہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی نے خود لکھی، اور اب وہی نواز شریف ہیں جنہوں نے اس وقت آرمی جیسے ڈسپلنڈ ادارے کو بھی کرپشن کی جانب مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت آرمی چیف نے انکار کیا، اور اب وہی نواز شریف ہیں جو آج کے دن میں عمران خان صاحب کے متعلق یہ بیان دیتے ہیں کہ عمران خان نے ریاست کے خلاف سازش کی اور انہوں نے ریاستی اداروں کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ خود آرمی چیف کو رشوت دینے کی کوشش کرتے پائے گئے۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی شرمناک ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو آج کے دن میں لیک ہو کر وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا تہلکہ مچا دیا، لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو سنسر کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اس ایک ویڈیو پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی میڈیا جو شریف خاندان کے ہاتھوں اس وقت غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا۔ ہم آپ کو اس ویڈیو کا یہ کلپ بھی دکھاتے ہیں اور اس خبر سے جڑا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کو سزائے موت دینے کے حوالے سے ایک انتہائی تکلیف دہ اور اندوناک فیصلہ اب سے 10 منٹ پہلے سامنے آ گیا۔ یہ تحریری فیصلہ اب سے 10 منٹ پہلے جاری کیا گیا ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، لیکن ایک انتہائی تکلیف دہ نوعیت کی خبر ہے۔ اس خبر اور اس فیصلے کے دو نکات مختصراً آپ کو سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سائفر کیس کے متعلق اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک تحریری فیصلہ اب سے کچھ دیر پہلے جاری کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے تحریر کیا، جن کے اوپر ان کی عدالت کے 2 ججز تحریک عدم اعتماد کے طور پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، یعنی ایک طرح سے ان کے مخالف فیصلہ دے چکے ہیں۔ اب علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب بھی جسٹس عامر فاروق صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن آج کے دن میں انہوں نے سزائے موت کے حوالے سے ایک ایسا تحریری فیصلہ سنایا جس پر پوری قوم سوگوار ہے۔ اب اس فیصلے کے پہلے نقطے میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا اور یہ لکھا کہ جرم پر اکسانے، جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے والے کی طرح ہی دیکھا جائے گا۔ اس فیصلے کے دوسرے نقطے میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس فیصلے کے دوسرے نقطے میں لکھا کہ عمران خان پر لگی دفعات میں سزا عمر قید اور سزائے موت ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی کے کیس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا تیسرا نقطہ بہت اندوناک، بہت تکلیف دہ ہے۔ اس فیصلے کے تیسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ بلا شبہ ضمانت دینا سزا روکنا نہیں ہے، عمر قید اور سزائے موت کے جو ملزمان ہیں
ان کو عدالتیں ضمانت دینے میں احتیاط سے کام لیتی ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب کو انہوں نے سزائے موت اور عمر قید کا قیدی قرار دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اس فیصلے میں کہ اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ 248 کا استثناء صرف آفیشیل ڈیوٹی کے لیے ہے۔ شاہ محمود قریشی پر جلسے میں تقریر کا الزام ہے، لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا آخری نقطہ سب سے حساس نوعیت کا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے کے آخری نقطے میں یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی پر 27 مارچ کو ایک جلسے میں تقریر کا الزام ہے، وہ آفیشیل ڈیوٹی میں نہیں آتا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عدالت ضمانت مسترد کرنے کی ہدایت کرتی ہے اور ساتھ یہ بھی ہدایت کرتی ہے کہ ٹرائل کورٹ 4 ہفتے کے اندر یہ ٹرائل مکمل کرے۔ یعنی یہ کیس تو شاہ محمود قریشی کا تھا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کمال مہارت سے ٹرائل کورٹ کو اب یہ آرڈر بھی جاری کر دیا کہ عمران خان صاحب کو اس ٹرائل کے بعد عمر قید یا سزائے موت سنائی جائے۔ اس وجہ سے اب اس فیصلے کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی شرمناک نوعیت کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب عدالت کے اندر ایک اور ایسی انہونی ہو گئی جس کے متعلق کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور جسٹس فائز عیسیٰ کو اس انہونی پر شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان بھی عدالت کے اندر یہ جو اندھیر نگری ہوئی، جس کے متعلق ایک کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اس پر پورے سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ بھی یقیناً بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب لاہور کی جو احتساب عدالت ہے اس نے بھی ایک بہت بڑا اور عجیب و غریب قسم کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ شہباز شریف کے متعلق ہے، اور اب شہباز شریف کو آشیانہ اقبال ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ اس کیس میں شہباز شریف کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود تھے۔ یعنی عمران خان صاحب کو بوگس ترین کیس میں سزائے موت دینے کا فیصلہ جاری کیا گیا، لیکن شہباز شریف کے جو کیسز ہیں اس میں ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ کے پی سے جو 3 ناقابل یقین ویڈیوز سامنے آئی ہیں، ان ویڈیوز کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کے پی میں چارسدہ کے بعد اب مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن جن پر کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ورکرز کنونشن شروع ہوئے اور یہ تمام ورکرز کنونشن عظیم الشان جلسوں میں بدل گئے۔ اس لیے اب شیر افضل مروت خان نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا ویژن اگلی 4 نسلوں میں منتقل ہو چکا ہے، اور کسی اعلان کے بغیر بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ منظم طریقے سے آتے ہیں اور ورکرز کنونشنز کو عظیم الشان جلسوں میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک بہت بڑے اعلان کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور کچھ حلقوں نے اس کو بڑے معنی خیز انداز میں دیکھا ہے۔ کچھ حلقوں نے اس اعلان کو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو شاید اس کا تعلق عمران خان صاحب اور تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس اعلان میں اور اس خطاب میں یہ الفاظ بولے کہ ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا کسی بھی گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے، بالخصوص اقلیتوں اور کمزور طبقوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کی کوئی جگہ نہیں۔ ہم دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے یہ پیورلی دہشت گردوں کے متعلق تھا، لیکن نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے اس سٹیٹمنٹ کو بھی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف سے بھی جوڑ دیا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو مریم نواز کی جو ایک شرمناک ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ مریم نواز کی اس ویڈیو کو پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، اس ویڈیو سے جڑی خبر بھی مختصراً سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو نواز شریف کی ایک انتہائی غلیظ نوعیت کی ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو میں نواز شریف نے پاکستان کی خواتین کے لیے ناقابل قبول قسم کے غلیظ الفاظ استعمال کیے، ایسے الفاظ جن کو دہرانا بھی ممکن نہیں۔ لیکن دوسری جانب مریم نواز کے متعلق ہارون الرشید صاحب نے ایک بہت بڑا اور حساس نوعیت کا انکشاف کیا ہے جو کہ ایک اور خاتون سے جڑا ہوا ہے، اور ہارون الرشید صاحب نے اب یہ انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کی جو کارکن ہے صنم جاوید، انہیں اصل میں مریم نواز کی براہ راست ہدایات پر گرفتار کیا گیا تھا، اور مریم نواز کی وجہ سے ہی صنم جاوید کو عدالتیں
رہائی کے باوجود ان کو پولیس رہا نہیں کر رہی. یعنی مریم نواز اس وقت عملی طور پر پاکستان کی چیف جسٹس IG پولیس بھی بن چکی ہیں. لیکن یہاں پر عوریہ مقبول جان صاحب انہوں نے بھی ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں ان کے نتائج میں عمران خان صاحب کی حمایت اتنی زیادہ ہے کہ نواز شریف یا کوئی پارٹی ان کے قریب نہیں ہے. اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ نون لیگ پورے ملک میں اب نواز شریف کے لیے ایک ایسا حلقہ ڈھونڈ رہی ہے جس میں سے وہ کسی بھی صورت کامیاب ہوں. لیکن عوریہ مقبول جان صاحب نے یہ کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ وہ PTI کا ٹکٹ لے لیں تبھی وہ جیت سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کی ضمانت کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت کا جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ میں فکس ہو گیا. 22 نومبر کو اس کی سماعت ہونی ہے. 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کرنی ہے. اس پوری صورتحال میں اعتزاز احسن کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس میں سے کوئی ایک جج بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ سائفر جیسے بوگس کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت دینے سے انکار کرے گا. اور عمران خان صاحب کی ضمانت جس دن اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی اسی دن ہی ہو جانی چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.